बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो पाकिस्तान। दुनिया भर में जहाँ कहीं पाकिस्तानी डायस्पोरा है या उर्दू बोलने समझने लिखने पढ़ने वाले ख़वातीन व हज़रात हैं, चाहे जिस मुल्क से हों, उनके लिए मैं बात करता हूँ पाकिस्तान के शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में बैठकर। आज 4 अहम मौज़ूआत हैं। एक तो 3 वज़ीर पकड़े गए और एक MOS मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और दूसरा ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उसके जो हाई कमिश्नर हैं मिस्टर वोल्कर टर्क, उन्होंने इस्तिस्ना के लिए बनाई गई 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 उसको इंतहाई ख़तरनाक करार दिया है। वो उसके ख़िलाफ़ बोले हैं और उनकी तकरीर भी हम आपको थोड़ी सी सुनवाएंगे। तीसरा जो इम्पोर्टेंट इशू है आज के लिए वो ये है कि इमरान खान कहाँ हैं, किस हाल में, किसकी कस्टडी में, ये 3 सवालात हैं। मैं सबसे पहले इमरान खान के हवाले से ये तीनों सवालात आपके सामने रखना चाहता हूँ और थोड़ी सी डेवलपमेंट्स जो हुई हैं इस दौरान वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली डेवलपमेंट ये है कि इमरान खान के बारे में जो पूरा निज़ाम है और जो पूरी अथॉरिटीज़ हैं और जो लोग इक़्तिदार पे नाजायज़ काबिज़ हैं, वो सारे के सारे मुत्तफ़िक़ा तौर पर खामोश हैं और इसको कहते हैं क्रिमिनल साइलेंस, यानी मुजरिमाना खामोशी। ये क्यों है? इसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। एक, कोई गलत खबर है जिससे वो नहीं चाहते कि वो पब्लिक हो, कोई गलत बात है जिसको नहीं चाहते कि पब्लिक हो, कोई गलत काम उनसे ऐसा हुआ है जिसको नहीं चाहते कि वो पब्लिक हो, और दूसरा उसका जो पहलू हो सकता है वो ये है कि इमरान खान के हवाले से वो कुछ और छुपा रहे हैं। आई डू नॉट वांट टू गो फर्दर ऑन दिस सब्जेक्ट, इतना मैं कहना चाहता हूँ। अब आज 26वां दिन हो गया है और 26वां दिन है कि जब वो इनकॉम्युनिकेडो में हैं, यानी उनके साथ किसी किस्म का कोई बाहर की दुनिया क्या, जेल की दुनिया क्या, निज़ाम की दुनिया क्या, फॉर्म 47 की दुनिया, फॉर्म 47 की दुनिया क्या, फॉर्म 47 वाली पार्लियामेंट की दुनिया, किसी के पास कोई इतला नहीं है। कल हमारे कुछ दोस्त थे जिन्होंने कोशिश की कि जाके वो एक हार्ड नट क्रैक करने के लिए कि स्पीकर नेशनल असेंबली के पास कि जी हमें इमरान खान से हमारी मुलाकात करा दें। उसमें मेरा तबसरा ये है कि मीर क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। लेकिन ये एक अच्छी एफर्ट है, जो भी किया जा सकता है वो करना चाहिए। हैविंग सेड दैट, लेकिन हम किस से क्या मांग रहे हैं? वो जो शख्स खुद जिसको वोट ही नहीं मिले, लोगों ने हरा दिया, वो कोई इंसाफ या इंसानी हुकूक या फंडामेंटल राइट्स या बेसिक राइट्स या सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या रूल ऑफ लॉ, इसके लिए क्यों कुछ करेगा? जो दूसरा इसका पहलू है वो ये है कि कोशिश की जा रही है। एक और पिटिशन रात को मुझे फ़ोन किया था सलमान अकरम राजा ने, वो इतवार को लाहौर से आएंगे मेरे पास और हम मिल बैठ के कोई और रास्ता भी तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ये जो इनकॉम्युनिकेटिव है इसको इंटरवीन किया जाए, किस तरह से इसको ब्रेक किया जाए और किस तरह से अंदर की जो सूरत हाल है उसको ला के कौम के सामने, और सारी दुनिया इस पर परेशान है, उसके सामने रखने की ज़रूरत है। एक जो तीसरा इसका पहलू है वो ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो बड़े बड़े नाम लोग कहते थे जी हम तो बस दस्तूर के लिए हैं और हम आइन के लिए हैं और हम रूल ऑफ लॉ के लिए, वो सारे के सारे इस वक्त सो रहे हैं और खुली आंखों से सो रहे हैं, चलते फिरते स्लीप वॉक कर रहे हैं। उस पे एक कमेंट किसी ने किया है और वो भी रूलिंग पार्टी के एक आदमी ने किया है। उसने कहा जी कि हम बोल नहीं सकते। एंकर ने पूछा आप क्यों नहीं बोल सकते? उसने कहा उसकी वजह वही है जिसकी वजह से आप नहीं बोल सकते। जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान में फैशिज्म है, जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं रहा, तो उसके ऊपर कहते हैं कि इस तरह की गुफ्तगू पाकिस्तान के बारे में हमें नहीं करनी चाहिए। अब जो मिसाल के तौर पे मैं आपको 3 छोटी-छोटी बातें हैं उनकी तरफ मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ। जो रावलपिंडी इस्लामाबाद है उसको एक जो
پروٹوکول کا شہر بنا کے رکھ دیا گیا ہے، اور سڑک بندی ہو رہی ہے، ناکہ بندی ہو رہی ہے، بندوقیں ہر طرف نظر آتی ہیں۔ وجہ کیا ہے جی؟ کہ جی کرکٹ کا ایک میچ ہو رہا ہے، اس کے بجائے نہ کریں نا آپ، یہ میچ آپ وانا لے جائیں، یہ میچ آپ لے جائیں چیچو کی ملیاں، یہ میچ آپ کوٹا چل کے کروا لیں۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ لاکھوں سٹوڈنٹس، بیمار، پروفیشنلز، وکیل، ڈاکٹر، وہ ان دو شہروں کے درمیان روزانہ کمیوٹ کرتے ہیں، یعنی سفر کرتے ہیں، وہ سارا بند کر دیتے ہیں، اور سینکڑوں نہیں ہزاروں گاڑیاں صبح سے لے کے شام تک لگی رہتی ہیں لائنوں میں۔ وجہ کیا ہے جی؟ یہ کرکٹ میچ ہو رہا ہے۔ یہ لوگوں کو تنگ کرنے کے انہوں نے ذرائع ڈھونڈے ہوئے ہیں، ایک یہ ذریعہ ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ یوتھ کو روکا جا رہا ہے، بہت سارے جاتے ہیں جو، اور ایک ادارے کی رپورٹ یہ ہے کہ اس سال 10 لاکھ سے زیادہ لوگ انہوں نے پاکستان سے وہ باہر گئے، اور وہ پاکستان سے باہر جانے کی ریشو کو کم کرنے کے لیے ایئرپورٹ پہ جو بچے جاتے ہیں ان کے پاس ویلڈ ٹریولنگ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، یعنی جس کو ہم پاسپورٹ کہتے ہیں عرف عام میں، اس کے اوپر ویلڈ امیگریشن جس کو عرف عام میں ہم کہتے ہیں ویزا لگا ہوا ہے، اور کوئی ان کا جرم نہیں ہوتا۔ اس میں سے روتے ہوئے بچے نظر آئے ہیں جو کہتے ہیں کہ میرے پاس دوسری دفعہ ٹکٹ خریدنے کے پیسے نہیں ہیں۔ جو کسی نے فارن ایئر لائن کا ٹکٹ خریدا ہوا وہ کدھر سے اس پروسیس میں پڑے گا کہ کتنے ملیں گے اور کہاں سے ملیں گے پیسے، اور وہ مارے جاتے ہیں لوگ۔ یہ ساری وطن دشمنی اور ہم وطن دشمنی دونوں ہیں۔ وطن دشمنی اس لیے ہے کہ وطن دیواروں سے نہیں ہے، لوگوں سے ہے، اور لوگ جو ہیں ان کی تنگی کا حال جو میں نے آپ کے سامنے بتا دیا ہے۔ یہ اس کو کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ ایک ایکسرسائز ہو رہی ہے جس کو کہتے ہیں فالس فلیگ ہو رہا ہے، اور وہ مارشل لاء لانے کے لیے اس ملک میں ہو رہا ہے۔ میں 3 میرے چھوٹے چھوٹے اس میں کامنٹ ہیں۔ مجھے کل کسی نے کہا، بڑی شخصیت ہے وہ ٹیلی ویژن کی دنیا کی اور پریس کی دنیا کی، کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ مارشل لاء آ رہا ہے۔ میں نے کہا آ رہا ہے؟ عمران خان کہتے تھے نا تبدیلی آ نہیں رہی، آ چکی ہے۔ اور کیا ہوتا ہے ملک کے اندر جب رول آف لا نہ رہے تو باقی اس کا جو مرضی آپ نام بادشاہ اس کا نام رکھ لیں، آپ اس کو ایمریٹ کہہ لیں، آپ اس کو کنگڈم کہہ لیں، آپ اس کو فیفڈم کہہ لیں۔ دوسرا جو سبجیکٹ ہے اس پہ وہ یہ ہے کہ 3 وزیروں نے کل بات کی ہے عمران خان کے ان کمیونیکیٹوں کے اوپر کہ کس طرح سے ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ ایک وزیر ہے جو اطلاعات کا، اس نے بات کی ہے، وہ بھی پکڑا گیا۔ دوسرا وزیر ہے جو پارلیمنٹری افیئرز کا، وہ بھی پکڑا گیا۔ تیسرا سیاسی امور کا وزیر ہے، وہ بھی پکڑا گیا۔ ایک ایم او ایس ہے، وہ بھی پکڑا گیا۔ تینوں نے علیحدہ علیحدہ باتیں کی ہیں۔ ایک نے کہا کہ ریاست مخالف بیانیہ بناتے ہیں عمران احمد خان، اس لیے عمران احمد خان نیازی صاحب کو ہم نے غائب کیا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی بس جو چل رہا ہے وہ اسی طرح چلے گا، اس لیے کہ وہ ریاست کے مخالف بیانیہ بناتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں ریاست کے مخالف بیانیہ آپ لوگ بناتے ہیں۔ آپ لوگوں نے لوگوں کا جینا دوبر کر دیا ہے۔ چینی کے اندر جو واردات آپ ڈال رہے ہیں، آٹے کے اندر جو واردات آپ نے ڈالی، آپ کے منہ پہ جو تمانچہ مارا ہے کھینچ کے، آئی ایم ایف نے جو آپ کو قرض دیتا ہے اور اس قرض کے پیسے آپ باہر لے جاتے ہیں، بتائیں نا اس کا حساب دینا۔ عمران خان نے کیا ریاست کے خلاف کوئی بیانیہ بنایا؟ دوسرے وزیر نے کہا کہ جب تک مذاکرات نہیں ہوں گے اس وقت تک ایسے ہی چلے گا، یعنی ان کمیونیکیٹو چلے گا۔ یہ کوئی کسی ملک کے اندر کسی میں ہمت نہیں ہوتی کہ وہ یہ اس طرح کی بات کر سکی، لیکن یہ ان کی ہمت ہے اس لیے کہ 2 بھائی غائب ہوئے ہیں مریدکے سے، وہ ان کا بھی کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن بڑا فرق ہے۔ تیسرا جو وزیر تھا اس نے تیسری بات کی ہے، اور تینوں پکڑے گئے۔ تیسرے نے یہ بات کی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کرو، مذاکرات کے ذریعے سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے، یعنی وہ لیجٹمیسی ہم سے مانگ رہے ہیں کہ جو ووٹ آپ کے چھین کے 17 سیٹوں والی پارٹی جو ہے وہ اقتدار میں بیٹھی ہوئی ہے اور میجورٹی والی باہر بیٹھی ہوئی ہے، تو اس کو آپ بھول جائیں اور مذاکرات شروع کر دیں آپ ہمارے ساتھ۔ جو چوتھا وزیر ہے اس نے اور بات کی ہے، وہ سب سے مختلف بات ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اتنی سہولتیں ہیں عمران خان کو جو آج تک جو کسی اور قیدی کو نہیں ملی۔ میں اگر ویڈیو مل گئی تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ان کے جب لوگ قید ہوتے تھے تو اندر کس طرح ویڈیو اڈیالہ جیل کے اندر سے بنا کے باہر بھیجنے کی بھی ان کی سہولت حاصل تھی۔ عمران کی نہ تقریر ہے، نہ تصویر ہے، نہ کمیونیکیشن ہے۔
نہ بہن ہے نہ بیٹوں سے ٹیلی فون پہ گفتگو ہے. اور میں آخری بات اس سبجیکٹ کے اوپر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو پریزن رولز ہیں ان کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ فیملی سے ٹیلی فون پہ گفتگو کروائی جائے گی. یہ وہ ٹیلی فون کی گفتگو ہے جو جاسوسی اور دہشت گردی کے الزام میں ہم نے کلبھوشن یادیو پکڑا ہوا ہے اس کو بھی کروائی گئی تھی اور گھر والوں سے ملوایا گیا تھا. اگر یہ سلوک ہوگا تو یہ جنگی قیدیوں سے برا سلوک ہے. اب آئیے بین الاقوامی ادارہ اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشنز، اس کے اندر ایک ادارہ ہے جو ساری دنیا کا مانیٹر بھی کرتا ہے. ان کا اپنے ہیومن رائٹس کے چارٹر بھی بنے ہوئے ہیں اور انہوں نے ایک تقریر کی ہے اور اس تقریر کے ذریعے دنیا کو یہ بتایا ہے کہ وہ استثناء کی مخالفت کرتے ہیں. استثناء کچھ عہدوں کو دیا گیا پاکستان میں ابھی 27 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے اوپر. اس پہ ایک فارمر ڈیفense سیکرٹری ہیں وہ بھی کل بولے اور انہوں نے کہا ہے کہ استثناء تو جتنی دیر عہدہ ہوتا ہے اس کا استثناء ہوتا ہے، جتنی دیر عہدہ نہیں رہتا تو استثناء ختم ہو جاتا ہے. جو پاکستان کی بین الاقوامی بے عزتی سخت لفظ ہوتا ہے وطن کے لیے، لیکن جس طرح سے بدنامی آپ کروا رہے ہیں، ساری دنیا میں بھد اڑ رہی ہے، ساری دنیا میں مذاق بن رہا ہے کہ یہ کیا ملک ہے جس کے دستور کے اندر 18ویں صدی میں جاپان کا بنا تھا دستور جس کا نام ہے میجی کانسٹیٹیوشن، اور اس کو پھر پوسٹ وار جب دوسری جنگ عظیم کے بعد انہوں نے 1900 کوئی 46 اور 47 میں اس کو لا کے تبدیل کیا. وہ پہلی ترمیم، یہاں تو پتہ ہی نہیں لگتا کہ ترمیم آئی ہوئی ہے. یہاں وزیر قانون کو کہنا پڑتا ہے، متعلقہ حکومت کہتی ہے ہمارے پاس تو کچھ نہیں، یہ کالا لفافہ ہے، کھولیں گے پتہ لگے گا اندر کیا ہے، اس کو ہم ترمیم سمجھ لیں گے. پاکستان پہ رحم کریں، پاکستان کے لوگوں کا خیال کریں، اس سے پہلے کہ کسی ریولوشن کی طرف لوگ، ایک ہوتا ہے تھریش ہولڈ، وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، وہ تقریباً ایگزاسٹ ہو گیا، چل پڑیں. جب ریولوشن آتا ہے تو وہ ایوولوشن کے برعکس چلتے ہیں. ایوولوشن میں لوگ کسی حصار میں رہ کے، حدود میں رہ کے چلتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے 2 صوبوں کے اندر کوئی جا نہیں سکتا، شہروں میں بھی باہر نکل نہیں سکتا کوئی بھی. ایک کے پی کا جو اگلا ویسٹرن سائیڈ ہے، نارتھ ویسٹ ہے، اور دوسرا جو بلوچستان تقریباً پورے کا پورا ہے. یہ جو کچھ بچا ہوا ہے اس میں امن تب رہ سکتا ہے جب لوگوں کی مرضی کے مطابق نظام ہوگا، اور وہ تب بن سکتا ہے جب نیا الیکشن ہوگا. عمران خان کے لیے ہم بات کرتے رہیں گے، آواز اٹھاتے رہیں گے اس وقت تک جب تک فاشسٹ نظام یہ نہیں بتاتا. 2 سوال ہیں میں دہرا دیتا ہوں اینڈ میں. ایک سوال یہ کہ کیا عمران خان ابھی تک اڈیالہ جیل میں انکارسریٹڈ ہیں؟ دوسرا سوال کیا وہ خیریت سے ہیں؟ اگر دونوں سوالوں پہ اگر حکومت کا موقف یہ ہے کہ جی وہ بالکل ٹھیک ہیں اور ادھر ہی ہیں، تو ان کو آپ بیٹوں سے بات کروا دیں جو ہر ہفتے آپ نے کروانی ہے، جو آپ کے پریزن رولز ہیں ان کے مطابق، فوری طور پہ ویڈیو کال پہ. پاکستان زندہ باد.